अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअददि मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला दिलों की धड़कन, हमारा ईमान, हमारी जान, राह मुस्तकीम, दर्सगाह, नतीजे अजरे रिसालत को अदा करने का मरकज़, महवर इस्लाम और दारुल हुकूमत इस्लाम करबला मौला। जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि आज 2 अप्रैल और 2023 ईस्वी है और 11 रमज़ानुल अज़ीम 1444 हिजरी कमरी है। और आज आप ये भी जानते हैं इतवार का दिन है। इतवार का दिन सैयदुल औसिया, इमामुल अतक़िया, इमाम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का दिन हुआ करता है। आज के दिन हम मौला सैयदुल वसीयीन के दिन के अंदर मौला के ही मेहमान हैं और मौला की इस दिन के अंदर मौला के चाहने वालों के साथ मुर्तबित हैं। और आप जानते हैं आज हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1131 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। और आज हमारे साथ मौला का जिक्र करने के लिए मौजूद रहेंगे जनाब मौलाना सैयद ज़ीशान हैदर ज़ैदी साहब मुंबई इंडिया से। आप सबको मालूम है कि उलमाए किराम अपने हक़ जो कि उनके दोष पे है वो अपनी इस्लाह, अपने मुआशरे की इस्लाह और अमल के ज़रिए से परहेज़गारी का दर्स देना है। इसी उन्वान से आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद सादिक हुसैन शिराज़ी मुद्दाज़िल्लहुल आली साहब ने आज जो मुनासबत हमने रखी है बयान दिया ख़वातीन के दरमियान बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की मुनासबत से। उसी मुनासबत को वाज़ेह करने के लिए और इस मुनासबत पर ख़वातीन को बीबी खदीजा दो आलम सलामुल्लाह अलैहा की ऐसी सीरत जो कि हमारे लिए अमल पैरा होने के लिए ज़रूरी है उसको ज़ाहिर करने के लिए हमारे ख़वातीन को दर्स दिया। आइए हम उस बयान को वाज़ेह करने के लिए मदद ले रहे हैं क़िबला व काबा मौलाना सैयद ज़ीशान हैदर ज़ैदी साहब से मुंबई इंडिया से। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अली मदद। या अली मदद। क़िबला कैसे हैं? खैर आफियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है। आप कैसे हैं सब? मौला का एहसान है, आपकी दुआएं हैं। आपके लिए करबलाए मौला में दुआ गो हैं और मैं आपका कबल कलाम ही शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद सादिक हुसैनी शिराज़ी साहब के उस बयान को जो कि मजमा ख़वातीन में बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत और उनकी कुर्बानी और उनकी अहमियत के बारे में दर्स दिया, उसकी वजाहत और उसकी ताहलील करने के लिए अपने वक्त को कीमती तर बना रहे हैं। और मैं आपका इसी मकसद के लिए शुक्रगुज़ार हूँ और चाहूँगा कि मौला की बारगाह के अंदर जो आपको सुन रहे हैं और जो देख रहे हैं या जो बाद में देखेंगे या सुनेंगे इस बयान अज़ीम के नताइज को बयान फरमाइएगा। चाहूँगा सबसे पहले ये कि आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद सादिक हुसैनी शिराज़ी साहब ने जो ये बयान दिया इसके मकासिद और इसके नताइज क्या हो सकते हैं? जी औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन पैगाम जो आज के दौर के एतबार से मुनफरिद है और हिम्मत बख्श भी है। शजाअत तरीन शख्सियतों का ये अमल है कि जो सरकार ने बयान फरमाया। बिलखुसूस खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से जो पैगामात आपने पेश किए हैं, इन पैगामात में आपकी जुरत और हिम्मत और सब्र और इस्तक़लाल का जो जिक्र किया, आपने जो कुर्बानियाँ पेश की, कुर्बानियों का
کوئی نہ جواب لا سکا ہے نہ جواب لا سکے گا. بے شک. اور یہ پیغام اس لیے ہے تاکہ ہمارے اندر بھی ہمت آئے, ہم بھی یہ سمجھیں اور ہم بھی یہ جانیں کہ اسلام کے لیے کس کس طرح سے قربانیاں دی گئیں اور کیسے کیسے قربانی دینے والوں نے اپنی قربانیوں کے ذریعے سے اسلام ہم تک پہنچایا. بی بی ملکۃ العرب کہلاتی تھی, لیکن اس کے باوجود پیغمبر اسلام کے شانہ بشانہ رہ کر اپنی ساری دولت اسلام کے لیے قربان کر کے نبی کے ساتھ ایسی زندگی گزاری کہ جو خداوند کریم چاہتا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا تھا. سبحان اللہ. خداوند کریم نے ان کو جو دولت عنایت فرمائی. دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ دنیا میں جب کوئی دولت پا لیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ ہم دولت مند ہیں, ہم ایسی منزلوں میں کہاں جائیں, کہاں بیٹھیں, اس طرح سے ہم ان مقامات پہ رہیں کہ جہاں ہم پہلے رہ چکے ہیں. لیکن بی بی نے جناب پیغمبر اسلام کے اس دور میں کہ جس دور میں نبی کو دو چیزوں کی ضرورت خاص طور سے تھی. ایک جو ہے ضرورت تھی کہ کوئی مددگار ہو, کوئی ان کی حفاظت کرنے والا ہو, جو کام جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا. دوسری ضرورت تھی کہ اسلام آگے بڑھانے کے لیے جو سرمایہ چاہیے تھا وہ بیوی نے اپنا سرمایہ سب کا سب اسلام کے لیے پیش کر دیا اور پیغمبر اسلام نے اس کو قبول بھی فرمایا. دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے کہ سرمایہ کا پیش کرنا ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے, لیکن بیوی نے جو سرمایہ پیش کیا ہے اس کو قبول ہو جانا ایک الگ مرحلہ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی سے پہلے بھی حضرت جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا جو ہے وہ جزیرہ عرب کی عظیم خاتون, اور آپ نے جو ہے پیغمبر اسلام کی شادی کرنے کے بعد یہ جو مرتبہ پایا ہے, یہ منزل پائی ہے, یہ جو مقام پایا ہے, یہ مقام ان کے علاوہ کسی کو حاصل نہ ہو سکا. آپ نے جو تمام دنیا کی خواتین کو ایک پیغام دیا ہے کہ کس طرح سے اپنے شوہر کی مدد کی جا سکتی ہے, کیسے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر دین کی خدمت کی جا سکتی ہے. آپ جانے وہ شب ابو طالب میں زندگی کو گزارنا اور اس میں پیغمبر اسلام کے ساتھ اس حالت میں رہنا کہ جو بڑی تکلیف دہ حالت تھی, لیکن اس کے باوجود آپ کبھی بھی اس سلسلے کو محسوس نہیں کیا اور اس سلسلے میں کبھی انہوں نے جو ہے شکایت نہیں کی, بلکہ تمام دولت, اور ان کی دولت کی انتہا نہیں تھی, جو کہا جاتا ہے ملکۃ العرب ہیں, اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا جو ہے وہ اس زمانے کی سب سے بڑی خاتون, مطلب سب دولت کے اعتبار سے سب سے بڑی خاتون, بلکہ بعض روایتوں میں ملتا ہے. بہرحال آغا نے تو اپنے اعتبار سے جو بیان فرمایا ہے بہت اہم باتیں انہوں نے فرمائی ہیں. انہوں نے فرمایا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ان سخت حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی ہیں اور وفادار رہی ہیں کہ وفاداری کا ثبوت یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ, کیونکہ اتنی بڑی خاتون ہونے کے باوجود, دولت مند خاتون ہونے کے باوجود اسلام کے لیے آپ نے شعب ابو طالب زندگی گزاری اور پیغمبر اسلام کو کسی بھی طرح سے اپنی طرف سے کوئی شکایت کا موقع نہ دیا, بلکہ سارے کے ساری زندگی جو ہے اسلام کی خدمت میں گزاری ہے. اور ان کے پاس کم سے کم بعض روایتوں میں جو ملتا ہے کم سے کم 5000 سرخ اونٹ جو ان کے سامان کو پار کر کے لے جایا کرتے تھے, اور ان آپ کا سامان چلا کرتا تھا. سرخ اونٹ کا مطلب ہوتا ہے آج کے زمانے میں جو مرسڈیز ہوتی ہے کلاس کی, اس کی جو قیمت اس سے بھی کہیں زیادہ ہوتی ہے. ایک اونٹ کی قیمت اتنی زیادہ, کے پاس اگر دولت ہو تو وہ جو ہے اگر اسلام کے لیے قربان کرے پیش کرے. اس لیے خلاق عالم نے بھی کہا ہے, ان کے اس عمل کو خود قبول بھی کیا ہے, اور یہ بھی پیغمبر اسلام کو یاد دلایا ہے کہ کیا جب آپ ضرورت مند تھے تو ہم نے آپ کی ضرورت کو پورا نہیں کیا, کہ جب آپ کو چاہیے تو ہم نے دولت آپ کی خدمت میں پیش نہیں کی. ایک اہم مسئلہ یہ جو ہے آج کے زمانے میں کہیں کسی کو یہ ذہن میں یہ نہ آئے کہ پیغمبر اسلام جو ہے دولت مند خاتون سے شادی کی, اس لیے یہ تمام کیا گیا تھا کہ جناب سلام اللہ علیہ نے خود اپنی طرف سے جناب پیغمبر اسلام کے پاس شادی کے لیے پرپوزل بھیجا تھا, اور ان کو اس جو ہے الزام سے بچایا کہ کوئی یہ نہ کہنے پائے کہ پیغمبر نے لالچ میں شادی کی. نہیں, بلکہ پیغمبر کے پاس انہوں نے پیغام بھیج کے پیغمبر کو لالچ کے الزام سے بچایا. اور چونکہ ہمارے معاشرے میں کہ لڑکی اپنا پیغام بھیجتی ہے تو
اب پیغمبر کو چاہیے تھا کہ اس الزام سے جناب خدیجہ کو بچائیں کہ لوگ یہ نہ کہنے پائیں کہ یہ اس طرح شرم کی بات ہے کہ کوئی لڑکے کا پیغام بھیجے. تو خلاق عالم نے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے عمل کو قیامت تک کے لیے شریعت بنا دیا. واہ واہ جب بھی کبھی شادی آ جائے گا اور 2 وکیل بیٹھیں گے تو پہلے وکیل لڑکی کی طرف سے سیکھا جائے گا، سبحان اللہ. پھر لڑکے کی طرف سے. تو جس طرح انہوں نے بچایا اس طرح انہوں نے بھی بچایا. جناب ام المومنین خدیجہ سلام اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے. تمام خواتین سے گزارش بھی کی گئی ہے. آقا نے فرمایا ہے کہ میں جناب تمام خواتین سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کی تاریخ اہل بیت علیہم السلام کی زبان سے مرتب کریں، نہ کہ منافقین کی زبان سے مرتب. واہ واہ واہ، بے یعنی شک. مطلب کہ کچھ منافقین ہم ایسے پائے جاتے ہیں کہ جو اس کو بہت کم کر کے پیش کرتے ہیں. بے وہ شک. ان کو لگتا ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے ملکۃ العرب کا، اور ان کے کم کرنے سے ان کا مرتبہ کم نہیں ہوتا. کم سے کم مرتبہ آپ سمجھیے، جس بی بی کو خدا نے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ماں ہونے کا مرتبہ دیا ہو، واہ واہ، اس بی بی کے مرتبے جن کے آنے سے پہلے خلاق عالم نے فرمایا اے حبیب میں نے آپ کو کوثر عطا کیا، اللہ. جو کوثر عطا کرنے کا ذریعہ بنی ہو، واہ اس بی بی کا نام جناب سلام اللہ علیہا ہے. اور پیغمبر اسلام کے گھر میں آنے کے بعد لوگ جبکہ ان کے یہاں جب وہ تشریف لائی ہیں تو تمام اور جو عورتیں تھیں سردار مکہ کی عورتیں تھیں، انہوں نے ان سے بائیکاٹ کر لیا، ان سے ملاقات کرنا بند کر دیا، ان سے ملنا بند کر دیا. لیکن انہوں نے کہا کہ جو میں نے گھرانہ چنا ہے، آپ کی سرداری اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جو گھرانہ میں نے چنا ہے، میرے شوہر سردار الانبیاء ہیں، میری بیٹی سید النساء العالمین ہے، میرا داماد سید الاوصیاء ہے، اور میرے جو بچے ہیں وہ سید الشباب اہل جنہ ہیں. واہ واہ، میں خود سرداروں کے گھروں اور میں خود جو ہے اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہوں. یہ جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کو خلاق عالم نے ایک بہت بڑا تحفہ دیا ہے. واہ. اور آپ نے جو ہے تمام خواتین سے یہ اپیل بھی کی ہے، گزارش بھی کی ہے کہ آپ ان کو پیغمبر کی اولاد امام حسن مجتبی، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، خود جناب سیدہ زہرا، ان کے حوالے سے پہچانے، نہ کہ وہ جو اور دوسرے لوگ ہیں منافقین ان کے حوالے سے پہچانے. پیغمبر اسلام کی شہادت میں کبھی عرصے کے بعد آپ کی شہادت کے عرصے کے بعد جب کبھی نام لیا گیا تو پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اس خلا کو بہت محسوس کرتے تھے، اور اس چیز کو جو ہے بہت زیادہ ان کو یہ تھا کہ اس سال کا نام ہی انہوں نے عام الحزن رکھا ہے. اس سال کا نام پیغمبر اسلام نے خود عام الحزن رکھا ہے. پیغمبر اسلام جانتے تھے، اور نبی نے فرمایا ہے، جیسا کہ آقا نے فرمایا ہے کہ اس سے جو ہے رمضان مبارک کے پہلے اس بیان میں آپ نے فرمایا تھا کہ پیغمبر اسلام فرماتے خدیجہ کیا مطلب جو ہے مناسبت ہو سکتی ہے ایسی خاتون کی کہ جس کا مثل دنیا میں موجود نہیں ہے، جن کا جیسا کوئی نہیں ہے. یعنی بتانا چاہتے ہیں کہ آئے تو بہت ہیں لیکن جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا جیسی کوئی نہیں ہے. اگر حق ہے ام المومنین کہلانے کا واقعی تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کو ہے. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا پہلی وہ شخصیت ہے جو جناب فاطمہ زہرا کی والدہ بھی ہیں، ام المومنین بھی ہیں. پیغمبر کے ساتھ رہ کر انہوں نے جو ہے وہ پیغمبر کا ساتھ دیا ہے. اور آقا نے جو ہے یہ بھی فرمایا کہ بقیہ عشروں میں جو ہے خواتین کے لیے فرماتے ہیں کہ میری ایک نصیحت ہے کہ واجب عینی سمجھ کر ورع اور پرہیزگاری کا خیال رکھیں. ورع اور پرہیزگاری کے بارے میں آپ جن میں سے پہلا درجہ پرہیزگاری کا ورع کا یہ ہے کہ عقائد کو درست. یہ دنیا میں سب سے ضروری ہے مرنے کے بعد عقائد کا درست ہونا. ایک بات جو آقا نے فرمائی اور بہت خوبصورت بات ہے، بہرحال ہم تجزیہ پیش کر رہے ہیں. آغا تو خیر بہرحال بہت بڑی شخصیت ہیں اور وہ تو سمندر ہیں اور ہم تو طالب علم ہیں. آغا نے جو فرمایا کہ ایک جو ہے اپنے عقائد کو درست رکھنا، یعنی دنیا سے جانے کے بعد سب سے بڑا مسئلہ عقائد کا ہوتا ہے. کبھی خدا نہ خواستہ آپ کی نمازیں رہ گئی، روزے رہ گئے، اعمال میں کچھ کمی ہو گئی تو یہ ہوتا ہے کہ پیچھے سے بھیجا جا سکتا ہے، نمازیں پڑھائی جا سکتی ہیں، روزے رکھوائے جا سکتے ہیں، حج کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر وہ عقیدہ صحیح نہیں ہے تو پھر وہ عقیدہ کوئی نہیں بھیج سکتا ہے. بے شک عقیدوں میں سب سے ضروری یہ ہے کہ اس پہ توجہ دی جائے کہ جس کو سب نے بھلا دیا وہ عقیدہ امامت ہے. مولا متقیان غالب علی کل غالب علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت ہے.
اہل بیت کی ولایت ہے جس کے بغیر کوئی عمل قابل قبول، واہ واہ عمل سبحان کا اللہ، مکمل ہونا ایک ہوتا ہے اور عمل کا قبول ہونا ایک الگ ہوتا ہے۔ واہ عمل مکمل تو ہو جاتا ہے، انسان نے جا کر نماز پڑھی اور نماز کے ارکان ادا کر دیا، فل ادا کر دیا، لیکن نماز کے بعد عمل کا قبول ہونا، واہ یہ جملہ جو ہے ہمارے لیے ایک بہت مشعل راہ ہے کہ ضروری ہے کہ ہماری زندگی میں سب سے ضروری ہے کہ عقیدہ اچھا ہونا چاہیے، اور جن کا عقیدہ ہی اچھا نہیں ہے ان کے اعمال کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اعمال کرتے رہیں اگر عقیدہ بہتر نہیں ہے، اور عقیدے میں سب سے زیادہ خرابیاں جہاں پیدا ہو رہی ہیں وہ ولایت اہل بیت میں ہیں۔ بے شک، لوگ نہ جانے کس طرح سے کیسے اور جناب سید زہرا سلام اللہ علیہ کی پوری شہادت کا سلسلہ ولایت کے جو ہے تبلیغ کے سلسلے میں ہے۔ واہ دیکھیے جناب بلال کا مدینہ چھوڑ دینا اور مدینہ جو ہے سے الگ ہو جانا، اس میں یہ وجہ نہیں تھی کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے بعد بلال نے مدینہ چھوڑ دیا کہ کون ہے مدینے میں جو نہیں، پیغمبر اسلام کے بعد بلال نے مدینہ چھوڑا، ان کی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کہتے تھے تو لوگ کہتے یہ نہ کہیں، واہ انہوں نے کہا غدیر کے بعد یہ چیز ہم نہیں چھوڑ سکتے اگرچہ ہمیں مدینہ چھوڑنا پڑ واہ جائے۔ واہ تو آپ نے جو فرمایا کہ عقیدے کو جو ہے سنبھالیں اور عقیدہ سنبھال کے رکھیں، عقیدے کے بعد اعمال ہوں گے۔ آپ نے فرمایا ورا پرہیزگاری کا پہلا مرحلہ جو ہے وہ عقیدہ ہے، مشعل راہ ہمارے لیے عقیدہ ہونا چاہیے، اور اپنے عقیدے کو ہم، اور اسی میں آپ نے ایک ارشاد فرمایا کہ 3 مراحل میں ایک مرحلہ یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے اپنے جو اپنے جو کیے ہوئے خدا نخواستہ کوئی ایسی کوتاہیاں ہیں، گناہ ہیں، ان کا بارگاہ الہی میں استغفار کرتے رہیں، دل اور زبان سے استغفار کریں، دل سے جو ہے اس کا عہد کریں۔ آپ فرماتے ہیں ورا اور پرہیزگاری کا اعلیٰ ترین مرتبہ یہ ہے کہ مکروہات سے پرہیز کریں، سبحان اللہ سبحان اور اللہ، یعنی انسان کرے کہ پرہیز کرے جو خداوند کریم اور رسول اور علیہ السلام کو پسند نہیں ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اس سے بھی بڑا مرتبہ یہ ہے کہ مستحبات کو انسان ادا کرتا رہے، مناسب ہے کہ ان کی پابندی کرتا رہے۔ ماہ رمضان مبارک سے پہلے میں نے آپ کو عرض کیا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ہے آپ کے خطبے میں آپ نے جو اپنے بیان میں فرمایا کہ پیغمبر اسلام کا جو قول نقل فرمایا کہتے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی قدر و اہمیت ہے کہ جو 1,00,000 لوگوں میں رہتا ہے اور وہ سب سے زیادہ پرہیزگار، سب سے زیادہ جو ہے ورع رکھنے والا نہیں ہے۔ یعنی آپ کو آگاہ کہنا یہ چاہتے ہیں، آگاہ فرمانا یہ چاہتے ہیں، آگاہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ خود ایک منفرد شخصیت نظر آئیں، آپ منفرد شخصیت نظر آئیں، علم میں، حکمت میں، عبادت میں۔ جب دیکھا جائے تو کوئی یہ کہے کہ یہ علی والا جا رہا ہے، کوئی یہ کہے کہ یہ حسین والا جا رہا ہے، جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایک پہچان ہے۔ ایک زمانہ تھا وہ عبید اللہ ابن زیاد کے زمانے میں جناب مسلم کو جب گرفتار کرنے کے لیے اس نے لوگوں کو بھیجا تو اس کا غلام جس سے اس نے کہا تھا کہ جاؤ جناب مسلم کو ڈھونڈ کے لاؤ، وہ پوری رات ڈھونڈتا رہا، اور اس کے بعد مسجد میں سے صبح کو ایک شخص کو پکڑ کر ابن زیاد کے سامنے کھڑا کر دیا کہ یہ علی مسلم تو نہیں ملے لیکن ایک علی کا چاہنے والا ملا۔ تو اسے پوچھا کیا تم اس سے پہلے سے جانتے ہو یہ علی کا چاہنے والا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اس سے بات چیت ہوئی؟ کہا نہیں۔ کہا کسی نے آپ کو مخبری کی ہے کہ علی کا چاہنے والا؟ کہا نہیں، مخبری بھی نہیں کی ہے۔ کہا پھر کیسے پتا چلا کہ یہ علی کا چاہنے والا ہے؟ کہا رات بھر اس نے مسجد میں ایسی عبادت کی ہے کہ جیسی عبادت یہ علی کر سکتے ہیں، یہ علی والا کر سکتا ہے۔ واہ واہ واہ، تو سبحان آگاہ یہ اللہ بتانا سبحان اللہ، واہ 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 واہ، جب رہیں لوگوں میں تو لوگ آپ کے اخلاق سے متاثر ہوں، آپ کے انداز سے متاثر ہوں، چونکہ زبان سے زیادہ کردار کا اثر تبلیغ میں بہت زیادہ حضور خطی مرتبہ مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے کردار سے، زبان سے زیادہ کردار سے لوگوں کو بتایا اور فرمایا کہ جو ہے ہم کیا ہونا چاہیے۔ بقیہ آپ فرماتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک محترم مکرم ترین، تو ہمیں مکمل ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم سب سے بہتر اور سب سے اچھے ان میں ہوں۔ اس مثال کے حصول کے لیے مکمل ارادہ ضروری ہے، اور ماہ رمضان مبارک کے باقی عشروں میں جو ہے آپ اس کا خیال رکھیں۔ دوسرا واجب عینی جو دراصل واجب کفائی ہے لیکن اب وہ عینی ہو چکا ہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع سب سے بڑی چیز ہے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام تو کیا تھا؟ پہلے یہ تھا کہ باہر سے حملے ہوتے تھے تو ہم جانتے تھے چونکہ جتنا جو ہے اسلام کو نقصان منافق سے ہوتا ہے اتنا کافر سے نہیں ہوتا۔ کافر کھلا ہوا دشمن ہے، کھڑا ہے، لیکن منافق اندر دشمن ہے۔ ابھی جو ہے ہمارے یہاں
ہمارے عقائد میں اندر سے جو ہے وہ حملے ہوتے ہیں. تو جب بھی موقع ملے محمد علیہ السلام کا دفاع کرنا چاہیے. اور علیہ محمد علیہ السلام کا دفاع اگر کسی کو موقع ملا ہے اس سے بڑی سعادت نہیں ہے. عقائد میں جو ہے آج فکروں کو جس طرح سے ہوتا نا کہ آپ ذہنوں میں جو ہے چھوٹا چھوٹا تھوڑا 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 بھر کے وائرس چھوڑا جا رہا ہے. وائرس دماغوں کے کمپیوٹر میں وائرس چھوڑا جا رہا ہے. اگر کبھی اس طرح کا کوئی وائرس چھوڑا جا رہا ہے تو آپ آل محمد کا تذکرہ کر کے اس اپنے دماغ کے کمپیوٹر کو اسکین کرتے رہے تاکہ جو ہے ہمیشہ ہوتا نا کہ لوگ جو ہے پوری باتیں نہیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں کہتے ہیں. مثلا کبھی کسی نے بات کیا کہ ذریعہ مبارک کو چومنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ کیا فائدہ ہے. ارے بھائی آپ کو اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم منع نہیں کرتے. منع نہیں کرتے تو پھر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ فائدہ کیا ہے؟ بھائی آپ میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں. آپ شکوک و شبہات پیدا یہ شریر ترین لوگ جو ہے ابھی اندر سے جو حملے کرتے ہیں اس میں جو ہے سب سے واجب اور واجب عینی سمجھ کر اس کو کرنا چاہیے, دفاع کرنا چاہیے. چاہے وہ کوئی سامنے سے بات کرتے یا جو میڈیا پہ کبھی آپ آتے تھے کہ بہت سارے بیٹھے ہوئے یوٹیوب پہ لوگ جیسا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. آپ کو جیسے موقع ملے آپ جو میڈیا ہے آپ اس طرح سے ان کو جو ہے آگاہ یہی فرمانا چاہتے ہیں کہ آپ اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. اور جو ہے آپ فرماتے ہیں خواتین کے معاشرے اور میڈیا سوشل میڈیا پر خدا اور معصوم علیہ السلام پر ہونے والے حملوں کے مقابلے کے سلسلے میں اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور جتنا ممکن ہو سکے دفاع کریں. یہ آپ فرمانا چاہتے ہیں. اور یہ بہت اہم بات ہے. آج کل اپنی باتیں میڈیا کے ذریعے سے پہنچائی جا رہی ہیں, میڈیا کے ذریعے سے بتائی جا رہی ہیں. لوگ میڈیا پہ بیٹھے ہوئے آپ کو جو موقع ملے دیکھیے ہوتا یہ کہ آپ جس طرح سے دامے درمے سخنے قدمے جیسے بھی ہو سکے قیامت کا مرحلہ جب ہوگا تو ہر ایک کو کہ بھائی کس نے کس طرح سے آل محمد کا دفاع کیا. اور آل محمد سب سے زیادہ اسی سے محبت کرتے ہیں جو ان کا دفاع کرنے والا ہے. حالانکہ بہت سارے اسپیڈ بریکر زندگی میں آتے ہیں, لوگ روکتے ہیں, لیکن اس میں دفاع کرنے کے لیے کبھی موقع ملے تو اس کو ہاتھ سے نہ جانا. جب آپ فرماتے ہیں خود جو ہے آگا فرماتے ہیں کہ دور حاضر میں اموی اور عباسی حکومتوں کو رسوا کرنا چاہیے. واجب ہے, یہ واجب ہے نہیں ہے, کیونکہ ان کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ حکومت اسلام کے نام پہ کرتے تھے لیکن اپنے مفاد کے لیے حکومت نام تو اسلام کا ہوتا تھا. اسلامی حکومت اسلامی کہاں ہے؟ جیسا کہ آپ نے خود فرمایا کہ وہ ایک شخص تھا عمر ابن امق خزائی کہ جس کو جو ہے وہ معاویہ نے باقاعدہ گرفتار کر کے جو ہے ان کی زوجہ کو گرفتار کیا صرف اپنے مفاد کے لیے. دشمنی کیا تھی؟ صرف دشمنی یہ تھی کہ وہ علی سے محبت علی سے محبت کی دشمنی میں اس نے جو ہے علی سے محبت کرتا تھا. اس دشمنی میں اس پرابلم میں اس مسئلے میں اس نے ان کو قتل کر دیا. اور سب سے بڑا ظلم یہ کیا قتل ان کا سر آقا نے خود اپنے بیان میں فرمایا کہ ان کا سر ان کی زوجہ کے گود میں ڈال دیا, ان کی زوجہ کو بھی گرفتار کر دیا. یہ اتنا بڑا جرم کیا. اس کے بعد وہ مروان بن عبد الملک کا ایک واقعہ آقا نے رپورٹ کیا ہے, اس میں اس سے کسی نے کہا اتق اللہ, اللہ سے ڈرو. کسی اس کی حرکت پہ کہا ہوگا نا, کچھ ایسا کیا ہوگا, یہ لوگ کیسا کرتے تھے, تو اس نے اس کو یہ چیز اچھی نہیں لگی, بری لگی اس کو یہ کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ اس نے مجھے جو ہے, جبکہ اس کو چاہیے کہ کوئی کہہ رہا کہ اللہ سے ڈرو اور خداوند کریم سے ڈرانے کی بات کرا تو اس کو تو اور دوست رکھنا چاہیے. بلکہ اس کو اتنا برا لگا کہ اس نے اتنا زد و کوب کرایا, اتنا مار پیٹ کرائی کہ وہ بیچارہ دنیا سے چلا گیا, انتقال ہو گیا اس کا. یہ جو حکومتیں تھیں نام اسلام کا ہوتا تھا, کام اپنا ہوتا. جیسے کہ اسی زمانے میں دور معاویہ میں وہ جو ہے امام نسائی جب بیٹھے ہوئے مولا علی کے فضائل بیان کر رہے تھے جو پیغمبر اسلام نے حدیث بیان کی, تو سامنے سے ان کا نمائندہ آیا, کہا کہ یہ چیز بند کر دیں. کہا تم کیا کہتے ہو کہ ہم تلاوت کلام پاک بند کر دیں, یعنی علی کا ذکر کرنا اور ہم عبادت بند کر دیں؟ چونکہ پیغمبر نے فرمایا ذکر والی عبادت, علی کے ذکر عبادت ہے, اور نبی نے جو حدیث بیان فرمائی وہی تو ہم بیان کر رہے ہیں. تو پھر وہاں سے دوسرا نمائندہ آیا کہ پھر یہ کام کریں, ہمارے لیے بھی کچھ بیان کریں. تو بعض باتیں کہتی, انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے کچھ نبی نے اگر فرمایا ہوتا تو ہم بیان کرتے, نبی نے فرمایا ہوتا تو ہم بیان کرتے. ہاں ایک حدیث ہے کہ لکل شیء آفت, ہر شے کے لیے آفت ہے, وآفت للاسلام بنی امیہ, اور اسلام کے لیے سب سے بڑی آفت بنی امیہ. تو ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ تو اب ان کو بھی اتنا علی کی محبت میں زد و کوب کیا گیا کہ وہ بھی جو ہے دنیا سے چلے گئے. اگر فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ اپنی حکومت کو جو خدا کی طرف سے جو ہے نہیں تھی, جو اسلام کی نہیں تھی,
اس حکومت کو اسلامی رنگ دینے کے بعد یہ کیا کرتے تھے. اکثر لوگ جو بنی امیہ اور بنی عباس کے قتل ہوئے ہیں ان کا قتل سیاسی تھا. آپ فرماتے ہیں ان کا قتل سیاسی تھا. یہ بات دنیا والوں کے سامنے پیش ہونی چاہیے کہ وہ اس سے باخبر ہو سکے اور ان کی روش اسلام سے دور تھی. چونکہ یہ صحیح بات ہے ان کا قتل جو اسلام کے نام پر حکومتیں کیا کرتے تھے, اسلام کے نام پر حکومت کرتے تھے, وہ حکومت اسلام کی نہیں تھی بلکہ وہ لوگ جو ہے. آقا نے ایک بات بہت اہم بتائی ہے کہ جب کبھی آپ کو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں دیکھنا ہے بہار الانوار کا مطالعہ کریں, اس میں بھرا پڑا ہوا ہے آپ کی قربانیاں. یہی کیا کم ہے کہ خدا نے آپ کو اپنا عمل کہا ہے, یہ کم نہیں ہے. اور یہ جو ظلم تھے ان کے آقا نے اس میں اپنے بیان ان کے مظالم کا ذکر کیا ہے. آنکھوں میں گرم سلاخیں ڈال دینا, لوگوں کو جو ہے وہ بیت الخلاء میں قید کر دینا یا اس طرح سے برہنہ قید کر دینا, بغیر چھت کے جو ہے وہ قید خانوں میں رکھنا, یہ سب بنی امیہ کے مظالم ہیں جو کرتے تھے. لوگوں کے سامنے آنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ انہوں نے کیا کیا مظالم کیے. جی سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بہت دقیق, مفصل اور اوضح تر بیان کیا آپ نے. مختلف نکات کو آپ نے واضح کیا. ان میں سے آپ نے جو نکات بیان فرمائے, صرف درجہ بندی کرنے کے لیے ہمارے پاس 1.5 منٹ بچا ہے. میں چاہوں گا فقط یہ بیان فرمائیں گے آپ کہ جناب خدیجہ کے کون سے احسانات تھے جن کا ہم اتنا ذکر کرتے ہیں؟ دیکھیے بہت سارے احسانات. سب سے بڑا احسان تو ان کا ہے کہ جس زمانے میں اسلام کو دولت کی ضرورت تھی انہوں نے ساری دولت اپنی کے حوالے کر دی. جبل نور آج بھی اگر دیکھیں چڑھ کے جانا بڑا مشکل ہوتا ہے, وہاں پیغمبر کے لیے آپ کھانے کا انتظام کیا کرتی تھی, کھانا لے جایا کرتی تھی بلندی پہ چڑھ کے. اور خاص طور سے شعب ابو طالب میں جو صحبتیں ہیں پیغمبر کے ساتھ, جہاں آپ کا انتقال ہوا وہیں جو ہے آپ نے وہ تمام اور دنیا کو بلکہ اسلام کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھنے کے لیے, انسانیت کو زندہ رکھنے کے لیے جناب سیدہ جیسی بیٹی دنیا کے حوالے کی, اسلام کے حوالے کی, جن کے بچوں نے آج اسلام اس لائق بنایا کہ مسلمان سر اٹھا کے چل رہا ہے, نمازیں روزے اور عبادات اور اسلام باقی ہے. یہ ساری جو ہے محنت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی ہیں جو کربلا سے لے کر اور مدینے سے لے کر کربلا اور کربلا سے لے کر قیامت تک جو ہے بھلائی نہیں جا سکتی. سبحان اللہ. خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہمیشہ اسی طریقے سے ذکر اہل بیت علیہ السلام میں معاونت فرماتے رہیں, اور اہل بیت علیہ السلام آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں. یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے. بہت شکر گزار ہوں مومنین کے لیے, آپ نے ایک بہت بڑا ذخیرہ مواد واضح کر کے آسان الفاظ میں بیان فرمایا. خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اور اسی طریقے سے آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی الشیرازی مدۃ ذلہ العالی کو بھی خداوند متعال صحت و تندرستی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے کہ ایسے اچھے بیانات دیتے ہیں اور سیرہ اہل بیت علیہ السلام اور خانوادہ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں اچھے اچھے بیانات دیتے ہیں. اس سے اہمیت بیان اور مبین واضح ہوتی ہے. خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. یہ تھے ہمارے ساتھ مولانا سید ذیشان حیدر زیدی صاحب ممبئی انڈیا سے. خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے, جب موقع ملا دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا. امید ہے ہم نوائی ساتھ رکھتے ہوئے سدا آباد رہے. پروگرام کا آخری وقت ہے, آئیے مل کر اپنے وقت کے امام کو یاد کریں اور دل کی اتھا گہرائیوں سے اپنے مولا کو یاد کریں. اللہم عجل ولیک الفرج.